बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम टीवी के मकबूल आम सिलसिले जादू और जन्नात के साथ मेज़बान एजाज़ अहमद हाज़िर खिदमत है। मैंने कहा मकबूल आम घर घर का मसला है, हर फर्द का मसला है। देखने में आता है, सुनने में आता है, मुशाहिदात हैं कि बीमारियां हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और बाज़ औक़ात पता चलता है कि जी उसे तावीज़ डाल दिए गए, तावीज़ निकल आए जी, घर से कुछ पढ़ाई हुई है, तावीज़ निकल आए हैं। ये तावीज़ क्या है, ये कौन लिखते हैं, ये कौन बनाते हैं, उनके अंदर मवाद क्या होता है, और जिनको पहनाए जाते हैं, जिनको दिए जाते हैं, वो उनको जो हिदायत दी जाती हैं वो क्या है, उनकी बुनियाद क्या है, और वो जो घोल कर पिलाने वाला मामला है उसकी सूरत क्या है। बीसियों बातें सुनते हैं ना आप, देखते हैं ना, हमारे घरों में हमारे अइज़्ज़ा व अक़ारिब बताते हैं आकर तावीज़। हमारा आज का प्रोग्राम इन तावीज़ों के हवाले से, तावीज़ क्या है और इनकी तफसीलात क्या है, और इस हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात जो आपके अज़हान व क़ुलूब में मौजूद हैं उनके जवाब देने की कोशिश हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। और हमारे साथ हमारे ममदूह मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब, मैं तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी कहता हूँ, और यही है ना जी तबीब। और तबीब अगर हकीम भी हो, हमारे यहाँ हकीम वो सिर्फ पुड़िया मारने को, दानाई जो है, विज़डम, और कुरान मजीद द बुक विच इज़ फुल ऑफ विज़डम, भरी हुई है दानाई से और हिदायत से। तो वहाँ से रहनुमाई आप लेते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया हुआ है। मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मोहम्मद अफजल साहब, आप मुआवनत करते हैं मोहतरम इकबाल सल्फ़ी साहब की, और आज अपनी गोद में बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं। शुरू भी इन्हीं से कर रहे हैं, फिर आपसे राय भी लेंगे, इस पर बात भी करेंगे। पहली ब्रेक और फिर एक हमारे और मेहमान हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे आकर। तो आज का प्रोग्राम आपके देखने के लिए, तालीम के लिए और तामील के लिए, ये याद रखना आपने कि जो तालीम हासिल हो जाए, उस इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि जो इल्म हासिल हुआ, क़यामत के दिन जो 5 सवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो उनमें से एक ये भी है कि जो इल्म हासिल हुआ था उस पर अमल कहाँ तक किया। तो आज ये इल्म है आप तक पहुँच रहा है। जी फरमाइए अफजल साहब, ये जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, ये तावीज़ हैं, इनकी तफसील क्या है, ज़रा कुछ बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। मैं मोहतरम उस्ताद मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फ़ी साहब, उनका मुआवन हूँ, उनके साथ काम करता हूँ सल्फ़ी हाउस के अंदर। तो हमारे पास जो लोग मरीज़ इलाज के लिए आते हैं, जब हम उनको चेक करते हैं तो उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनके पास तवीज़ होते हैं, कुछ जो अपने इलाज के लिए अपने बच्चों को खुद किसी ऐसे लोगों के पास लेके जाते हैं अपने इलाज के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कुरान और सुन्नत से हट कर उन लोगों को तवीज़ देते हैं। जब हम उन तवीज़ को लेते हैं, हम उन तवीज़ों को खोलते हैं ताकि उनको दिखाएं कि इनके अंदर असलियत क्या है। जब तवीज़ खोलते हैं, उनके अंदर से मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें मिलती हैं। तो मैं मुख्तर वक़्त के अंदर सिर्फ आपको दिखाना चाहूँगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। ये सबसे पहले मेरे हाथ में ये तवीज़ है, इसके पीछे लिखा हुआ है कि इसको जूते मारने हैं। तवीज़ के टॉप के ऊपर लिखा हुआ है इसको जूते मारने हैं, लेकिन तवीज़ों को अगर पढ़ा जाए, देखा जाए, तो इस तवीज़ के अंदर जो 5वें नंबर पे तवीज़ है, इसके नीचे वाले कोने के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह वाज़े लिखा हुआ है। अब हम खुद देखें कि जिस आदमी ने तवीज़ दिया है और इस ऐसा लिख के दिया है और इसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है और पीछे लिखा है इसको जूते मारने हैं, फिर हमें खुद मुसलमानों को देखना चाहिए कि ये लोग हमारे से क्या करवाते हैं। उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारे तवीज़ हैं, लेकिन वजाहत का टाइम नहीं है। वो तावीज़ात तो जो लोग आपके पास, आप उन्हें कहते हैं कि जो आपने पहले लिया वो लेकर आए, दिखाएं हमें। वो अक्सर लोग जब आते हैं उन्होंने खुद गले में पहने होते हैं। और इस तवीज़ की मैं थोड़ी सी और भी आपको बैक बता दूं। ये एक लड़का आज से 4 साल पहले मेरे पास आया था, सुबह के टाइम। उसकी नई शादी हुई थी, अभी उसकी नई शादी हुई थी, तो उनका दोनों मियाँ बीवी का कोई मसला बन गया। वो मेरे पास बेचारा आया, बड़ा परेशान था
تو میں نے اس کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد اس کا علاج شروع کیا. دوسرے دن مجھے کیلے میں بیٹھ کے کہتا جی میرے پاس یہ تویز بھی ہیں. میں کسی کے پاس گیا تو مجھے تویز دیے تھے. اس نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ یہ تویز لے جاؤ تو آپ کے اوپر کسی نے جدائی کا جادو کیا تاکہ یہ بیوی آپ کے ساتھ نہ رہ سکے، اور یہ تویز لے جاؤ، اس کے اوپر آپ نے جوتے مارنے، آپ کا دشمن جہاں بھی ہوگا اس کو جوتے پڑیں گے. حالانکہ اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا پھر سب سے بڑا دشمن پھر اللہ ہوا. یہ ہمارا حال ہے. جو دوسرا آپ دکھا اور رہے اس تھے. کے بعد میرے پاس تویز تو بہت سارا ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب کی وضاحت تو میں نہیں کر سکتا، میں صرف دکھاتا ہوں کہ بہت سارے تویز ہیں یہ. اور یہ بھی ہے، اس کے اندر بہت سارے اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اس کے درمیان بھی بلفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اور یہ ایک مریض سے میں نے لیا تھا، اس نے بولا تھا کہ ہمیں اس نے اس لیے دیا ہے کہ اس کو کسی بھاری وزن کے نیچے رکھنا ہے، اور چیزیں لے کے درمیان میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. میں بار بار دکھا رہا ہوں، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ اس کو کسی وزن چیز کے نیچے رکھنا ہے. گویا کہ اللہ کی شان جو ہے سب سے نیچے ہے. اور اس کے بعد یہ بھی میرے پاس ایک تویز ہے، اس کو ٹاپ کے اوپر 786 لکھا ہوا ہے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہے، لیکن حالانکہ یہ بسم اللہ نہیں ہے. جب ہم نے اس کی ریسرچ کی، بسم اللہ کے اعداد 786 نہیں بنتے، 1100 سے کچھ اوپر بنتے ہیں. جو 786 بناتے ہیں وہ جو الرحمن کی را جو ہے اس کو ایک کاؤنٹ کرتے ہیں، جبکہ اس کے اوپر تنوین ہے، اور عربی کے اندر تنوین کے 2 راہ ہوتے ہیں. 2 راہوں کے جب اعداد نکالے جائیں گے تو وہ 1100 سے اوپر بنتے، 786 نہیں بنتے. اگر ایک راہ کا کاؤنٹ کریں گے پھر 786 بنیں گے. اگر ہری کرشنا کے اعداد کاؤنٹ کیے جائیں تو 786 بنتے ہیں. یہ ہندوؤں کی دیوی ہے، ہری کرشنا ہری رام. ہری کرشنا ہری رام. اس کے بعد میرے پاس ایک یہ تویز ہے، یہ بھی میں نے کسی مریض سے لیا تھا، اور اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس تویز کے اوپر سب سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد جتنے بھی یہودیوں کے نام ہیں، تونس، ملیسا، کمیسا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے ان کے نام ہیں، اور اس کے ایک سائڈ پہ جادو کا نشان بنا ہوا ہے، کراس کا نشان جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے. اس کے بعد میرے پاس ایک تویز ہے جو میں بڑے اہم طریقے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ تویز ہے. اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر پہلے لفظ اللہ لکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر پھر ٹاپ کے ایسے محمد لکھا گیا ہے. جب محمد اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ وہ لفظ اللہ کٹ گیا ہے، لفظ اللہ کو کاٹ دیا گیا ہے، ایسے اوپر اس کے لائن بنا دی گئی ہے، پھر نیچے ایک لائن، 3 لائنیں بنائی گئی ہیں محمد لکھنے سے. پھر اس کو دوسری سائڈ سے دیکھا جائے تو لفظ محمد کو سیدھا کریں گے تو لفظ اللہ اس کو محمد کو کاٹ رہا ہے. مطلب اس کا کیا بنتا ہے؟ نہ اللہ ہے نہ ہی محمد ہے. یہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نہ اللہ ہے نہ محمد ہے، نہ دنیا کا نظام ہے، یہ روح چلتی ہے، ایک سے نکلتی دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے. بڑا سا تعویذ یہ میرے پاس ایک بہت بڑا سا تویز ہے، لیکن دیکھنے والے آدمی کو اس کے اندر بہت بڑا دھوکا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ساری قرآن یاد لکھی ہوئی، کچھ شفا کی دعا لکھی ہوئی ہیں، کچھ دعا کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو اس کے اندر اس نے دھوکہ بازی کی ہوئی ہے دکھانے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کے درمیان کے اندر میں نے اس کو لائن لگا کے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے لال سرخ پینسل سے، کہ وہ لکھنے کے بعد پھر کلمہ لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد لکھتا ہے بحق احیاء اشعر احیاء. یہ کسی پیر کا نام ہے یا کسی یہودی کا نام ہے، یہ اس سے مدد مانگی گئی ہے، اس کا نام لیا گیا ہے. اور اس کے بعد آخر میں یہ پھر لکھتا ہے یا حنان، اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ذکر کرتا ہے، یا حنان یا منان وغیرہ. اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے، اس کے بعد 3 دفعہ لکھتا ہے یا ہو یا ہو یا ہو. اس کے بعد پھر لکھتا ہے آجدو مسیحانہ، یا ہو کو ہم مسیحا پاتے ہیں جو بیماریوں سے شفا دیتا ہے، یہ اس کا معنی بنتا ہے. اور یا ہو کیا ہے؟ یا ہو ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف نسبت جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف نسبت نہیں جاتی. آپ پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یا ہو کا سب سے پہلے معنی نہیں بنتا. اگر عربی گرامر سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے یا کا معنی ہے حرف ندا آتا ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے ہوا کا معنی ہے وہ، یا وہ، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. وہ ہمارے یہاں ویسے بھی کہتے ہیں نا، وہ بچے نوجوان جو یاہو، کوئی ایسی بات یاہو کا لفظ ہے، یہ یہودیوں کا بھی لفظ ہے نا. یہ یہودی میں یہ ایک فائل پوری بھری ہوئی ہے، یہ نیلے رنگ کی جو آپ کی گود میں ہے محمد افضل صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں جب ہم کو علاج کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ وہ ایسے قسم کے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہلا دینے والے.
تو جب ایسے بڑے بڑے کیس ہمارے پاس تو بہت بڑے بڑے کیس آتے ہیں، لیکن ہم ان میں کچھ ایسے کیس جن کو محسوس کرتے ہیں، پھر ہم ان کی ہسٹری لکھ لیتے ہیں تاکہ کسی وقت میں کام آئے، ان سے لکھوا لیتے ہیں، تو ہم خود مریض سے لکھواتے ہیں، مریض اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے لکھو کیا پرابلم ایڈریس کیا وغیرہ پرابلم ہے، جو بھی ہے ہم یہ ان کا ہمارے لے لیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی ایک تازہ ہسٹری ہے۔ یہ پچھلے سال 12ویں مہینے کی 18 تاریخ کو ایک بچی ہمارے پاس آئی تھی، ہم اس کا نام شو نہیں کرنا چاہتے، تو یہ میرے پاس ایک پیپر ہے، اس کے اوپر یہ ایک سائڈ پہ بال لگے ہوئے ہیں۔ یہ بچی ہمارے پاس آئی تھی، 13 سال بچی کی عمر ہے، اس کے گلے میں درد ہوتا تھا، اس کے گلے میں درد ہوتا ہے اور درد کی بہت زیادہ اس کو تکلیف محسوس کرتی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد اس کو الٹی آتی تھی، وومٹ ہوتی تھی، جب اس کو وومٹ ہوتی تھی اس کے اندر سے پھر بال نکلتے تھے، جب اسے وامٹنگ ہوتی تھی تو اس کے منہ سے اس کے گلے کے اندر سے پھر بال نکلتے تھے، اچھا اور یہ بڑے بڑے بال تھے، بڑے بڑے گچھے ہوتے تھے۔ یہ تو ہم سے یہ ان میں سے ہم نے پھر کچھ بال جو لیے ہیں، پھر ہم نے سیمپل کے طور پہ بھی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز سوئیاں ہیں، نکلتی ہیں جسم سے، بلیڈ نکلتے ہیں جسموں سے، اس طرح ہمارے پاس بہت زیادہ، اور میرے پاس پوری فائل ہے، اس کے اندر بہت سارے کیسز ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے دکھائے جا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ صاحب۔ یہ جو معلومات یہاں سے سلف صاحب ہمیں مل رہی ہیں، یہ لوگ آتے ہیں اور پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر وہ جو جوتے مارنے والا معاملہ ہے کہ تعویذ ہے جوتے مارنا، تو یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اندھا دھند لوگ جو ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ جب اصل راہبر کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر راستے نہیں ملتے، گمراہیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ ایک راہبر ہمیں بھیجا اللہ نے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ تعویذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی چیز کو لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ اب اس میں بھی تعویل نکالتے ہیں لوگ۔ میں نے پچھلے پروگرام میں شاید آپ کو یاد ہو، میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویذ دیں، تو آپ نے جو تعویذ دیا تھا وہ آپ نے فرمایا تھا کہ کل یہ اور تعویذ ہے، نبی کا تعویذ وہ اور ہے، کلمات ہیں۔ اب نبی کے تعویذ کے پیچھے چلیں گے تو یہ تعویذوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، نہ یہ کسی پر اثر کریں گے۔ اب یہ آسان طریقہ، شارٹ کٹ، لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کچھ دکھائیں ہمیں، ہم بولا ہم آپ کو مداری نظر آتے ہیں، دکھائیں، ہمیں شعبدے بازی نہیں آتی۔ نماز پڑھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، اس پر چلو۔ کچھ آتے ہیں جی ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ کہنا آتا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، یہ آتا ہے، اللہ کو تو ساری بولیاں آتی اللہ کو تو ساری زبانیں آتی ہیں، تو اللہ کو کہہ دو، لیکن اس کے آگے جھکو تو صحیح، جب اس سے آگے نہیں جھکو گے وہ در در تمہیں جھکا دے گا۔ جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا، ہاں جی، وہ پھر سب سے ڈرتا ہے، اور بہادر اتنا ہے یہ کہ جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا، اور بزدل اتنا ہے سوتے میں چھپکلی سے ڈرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ بھاگے آتے ہیں، تعویذ نکلا، سلفی صاحب تعویذ نکل، کامتے ہیں، یہ میرے گھر سے نکلا ہے تعویذ، ڈرتے اتنا، کاش ہم اللہ سے ڈر جائیں، تو اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہ۔ اور جو اللہ سے ڈر جائیں ان کے لیے کہا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین، تعویذات کے حوالے سے آج تفہیمات ہیں، ہمیں سمجھایا جائے گا بہت ساری باتیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں ہمارے ایک اور معزز مہمان ہیں وہ جوائن کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، سمجھتے رہیے، عمل کے لیے، روشنی کے لیے، ظلمات سے نجات کے لیے، پیغام کا پیغام۔ ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز، شارٹ بریک۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات، اور ابھی ہم آپ کے سامنے ہمارے دوست بیٹھے تھے محمد افضل، اور وہ تعویذ ہمیں دکھا رہے تھے، اس پر محترم اقبال سلفی صاحب ہمیں رہنمائی فراہم کر رہے تھے۔
इन द मीन वाइल हमें ज्वाइन किया है मोहतरम मकसूद अहमद साहब ने। आप मरकज़ जो इस्लामाबाद में है दावत तौहीद, उसके निगरान आना हैं, इसी नाम से एक शुमारा है, आप उसके भी मुदीर हैं और दरस व तदरीस से वाबस्ता है। बहुत सारी इल्मी खदमात आप सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए। और मौलाना ये बात जो हम अभी कर रहे थे, कुछ आपने सुनी भी, आपने देखा भी, तो तावीज़ के हवाले से आप फरमाइए कि जो हमारा इस वक्त माशरे में चलन है और उसके जो नताइज हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप रहनुमाई फरमाइए हमारे देखने वालों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तावीज़ के हवाले से पहली बात तो ये है कि हमारे प्यारे पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ लिखने का न हुक्म दिया, न ख़ुद आपने लिख कर किसी को दिया, और ना ही आपकी हयात मुबारका में तावीज़ लिखा गया, जिससे मालूम ये होता है कि तावीज़ लिखने का जो काम है ये बात की बात है और वो हुज्जत नहीं हो सकती। हमारे लिए हुज्जत वो है जो प्यारे पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, या आपका अमल हो, आपकी सुन्नत मुबारका हो, या वो अमल जो आपके ज़माने में किसी ने किया, उसका दीन से ताल्लुक़ था और आपने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई। तो इन तीनों में से किसी हवाले से भी तावीज़ का लिखना, इसको हम एक शरई अमल नहीं कह सकते। फिर आगे तावीज़ की मुतअद्दिद अक़साम हैं, उनमें से एक तो वो है जो कि सरीहन शिरकिया तावीज़ात हैं और उनको अत्तमाइम कहा जाता है, और उनके बारे में प्यारे पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल वाज़ेह है कि मन तअल्लक़ अत्तमाइम फ़क़द अशरक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जिसने इन तमाइम को, तावीज़ात को लटकाया, उसने शिरकिया अमल किया। अच्छा, उस ज़माने में रिवाज था तो तभी मना किया गया। रिवाज था, लोग लिखते थे और पहनते थे, तो वो शिरकिया थे और उनके बारे में सराहत मौजूद है कि ये शिरक के ज़ुमरे में आते हैं। और दूसरी किस्म ये है कि आजकल जो बास हज़रात वो तावीज़ात लिखते हैं जो या तो कुरान मजीद से नकल करते हैं किसी आयत मुबारका को या अहादीस में से। इसके बारे में उलमा का और मुहद्दिसीन का शुरू से इख्तलाफ चला आ रहा है। इसमें जो बात सबसे बड़ी वाज़ेह होकर हमारे सामने आती है और एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर तावीज़ कुरान मजीद से है तो कुरान मजीद को हाथ लगाने के लिए आदमी का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। अगर वो बांधा गया है तो तावीज़ बांधने वाला क्या उसके तक़द्दस को मलहूज़े खातर रख सकेगा? क्या वो हमा वक्त पाकीज़गी और वो शराइत पूरी करेगा? उसने बाथरूम में जाना है, उसने सोना है, तो क्या ये जो अल्लाह की कलाम का तक़द्दस है इसको वो मलहूज़े खातर रख सकता है? ये नामुमकिन है। जब ये चीज़ नामुमकिन है तो मुहद्दिसीन ने ये सवाल उठाया है कि अगर कोई ये समझ कर कि चूँकि अल्लाह की कलाम में शफा है लिहाजा इससे तावीज़ पहना जाए, तो फिर उस पर ये सवाल वारद होता है, ये एतराज़ वारद होता है कि वो किस तरह इसके तक़द्दस को बाकी और बहार रखेगा। ये नामुमकिन है। अगर कोई कहे कि मैं इसके तक़द्दस का ख्याल रखते हुए कर लूँ तो ये नामुमकिनात में से आता है। लिहाजा इसमें राज मौक़िफ़ यही है कि तावीज़ात से परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, ये जो लोग तावीज़ लिखते हैं और जो ठीक अपनी तरफ से आयात हदीस, उनका मौक़िफ़ क्या है और वो किस बिना पर, जवाज़ क्या है? जवाज़ तो वही जो हाफ़िज़ साहब ने फरमा दिया कि वो उनकी अपनी ज़हनी इस्तराहें हैं, ऐसी दलील तो हमें नहीं मिलती। अब मसला ये है कि तवीज़ पहनने से बंदा ठीक भी हो जाता है। अब सोचने वाली ये बात है, इससे दो काम शैतान करता है, चाहे वो कुरानी तवीज़ है चाहे आप किसी को कुछ लिख कर दे दें। शैतान ने सबसे पहले तो उससे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रद्द करवाना है।
دوسرا پھر قرآن پاک جو پورا 30 سپارے 114 آیات صورتیں، اور یہ بیکار ہوگی جو مولوی صاحب نے ایک آیت لکھ کر دی وہ کارآمد ہوگی، باقی سارا قرآن بیکار ہو گیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک کاغذ کی پرچی ہے، پرزہ ہے، چھوٹی سی کوئی چیز ہے، اور اس پر وہ جانتا نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور اسے منع بھی کر دیا گیا کہ اسے کھولنا نہیں ہے، وہ اپنا سارا اعتقاد، یقین اس کاغذ اور پر ساری اس کے ساتھ ہے، اور ہمہ وقت وہ یعنی ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس تعویذ ہے، میں نے پہنا ہوا ہے، اور اس کا وہ سب خیر یقین ہے۔ بنا ہو کہ یہ میری ضمانت ہے، میری حفاظت کر رہا ہے، یہ سارا کچھ ہے، اس کا اللہ سے اعتقاد ختم ہو جاتا ہے۔ اصل حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے نواسے بھی تھے، حسن حسین بچے ہی تھے نا، آپ کیا کرتے تھے؟ اگر ان کو نظر لگتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ پر جادو ہوا تو کیا کیا؟ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا آپ ان کو تعویذات دیتے تھے؟ آپ دعائیں فرماتے ہیں، خود بھی دعائیں پڑھتے ہیں، جی، اور دعا جو ہے وہ تعلق ہے، وہ اللہ سے تعلق وہ ہے، تعلق باللہ کی بہترین کیونکہ ایک- دعا ہی ایک ایسا مومن کے لیے ہتھیار ہے جو کہ جب وہ بے بس ہوتا ہے تو وہ بس میں آ جاتی ہے اس کی، کہ وہ اپنے اللہ کے آگے گریہ زاری کرتا ہے۔ تو کوئی بھی دعا نبی علیہ السلام کی پڑھ کے دیکھ لیں، وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اللہم اللہم یا ربی، ہاں۔ اللہم یا ربی، یہ شیطان نے رکوانا ہے، اس کو رب کے سے بھی تکلیف ہے، اس کو اللہ سے بھی تکلیف ہے، اس نے آپ سے یہ کہنا ہے یا فلاں، میں نے تو فلاں کا تعویذ باندھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میں وہ حدیث حافظہ بھی اس کی سند بتا سکتے ہیں، کچھ دن پہلے میں نے اس کو پڑھا، پھر میں نے اس کو لگوا دیا وہاں پر کچھ 10 صحابی آئے ایمان لینے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت لی، ایک کو آپ نے علیحدہ کر دیا۔ تو جب وہ ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے۔ اب وہ تعویذ اتروایا تو پھر جا کر بیعت ہوئی۔ ایک صحابی سے باتیں کرتے ہوئے اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے، اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے، اس نے قسم اٹھائی اللہ کی کہ اللہ کی قسم اگر تو اس حالت میں مر جاتا میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ یہ شدت جو ہے تعامل صحابہ میں، یعنی یہ صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان کے سامنے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی، یعنی اگر کوئی ایسی چیز انہیں ملی ہوتی تو صحابہ تو ایک ایک سنت پر نثار جاتے تھے، ضرور کرتے۔ اجاز بھائی ایک بات رہ جائے گی، جی فرمائیے آپ، فرمائیے۔ قطع کلام معاف۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ صاحب نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس کو مت چھوؤ جب تم ناپاک ہو، لا یمسہ الا المطہرون۔ ایک آدمی نے قرآنی تعویذ دے دیا، چلے جی آپ مطمئن ہو گئے، نہیں جی یہ شرکیہ لفظ نہیں ہے، یہ قرآنی تعویذ ہے۔ اب وہ کس کے پاس گیا سب سے پہلے؟ موچی کے پاس، اور موچی تو بڑا پاک صاف ہو کر بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، وضو میں بیٹھا ہوا ہے، سارے اس کے ہاتھ بھی پاک ہیں، اس کے اوزار بھی پاک ہیں، سارے جہان کی جوتوں کو اس نے ہاتھ لگایا، پھر قرآن کو پکڑا اس نے سیا، پھر اس کے بعد جب اس نے پہن لیا، پہننے والا 2 دن پہنے گا، پسینے کی بدبو اندر جائے گی، اس کی اتنی توفن، جب ہم تعویذ کھولتے ہیں مریضوں کے، یقین جانے اتنی بدبو ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ذرا مزاحیہ بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو، میرے پاس ایک بی بی آئی فیصل آباد سے غالباً، تو بڑی اس کو تکلیف تھی، تو میں نے بولا بی بی میں دم نہیں کر سکتا جب تک کسی کے پاس تعویذ ہو، یہ میرا طریقہ ہے الحمدللہ، میں تعویذ اترواتا ہوں تو پھر میں دم کرتا ہوں۔ وہ بولتی نہیں یہ جو ہے نا ہمارا جدی تعویذ ہے، اتنا بڑا تعویذ حفصہ، تو وہ نظر ہی آ رہا تھا کہ یہ صدیوں پرانا ہے، یہ انڈیا سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک۔ اچھا میں نے بولا بی بی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری دلی تمنا پوری ہوگی، میں چاہتا تھا کہ کوئی جدی تعویذ ملے نا تو میں اس کو دیکھوں، تو آپ کی مہربانی، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو کھولوں۔ آپ یقین جانے اجاز صاحب، مجھے کہتی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سلسلہ کیا ہے؟ میں نے بولا جی میرا سلسلہ نقش کھولی ہے۔ نقش بنتی نہیں ہے، ہاں نقش کھولی ہے، میں نقش کھولتا ہوں۔ کہتی یہ کون؟ میں نے بولا ہم نقش کھولی ہے نا۔ تو میں نے جب اس کو کھولا، اس قدر اس میں سے توفن نکلا، واقعی وہ صدیوں پرانا تھا۔ اچھا اللہ عزتیں رکھنے والا ہے، اب رش لگا ہوتا ہے مریضوں کا۔ میں نے جب اس کو تعویذ کو کھولا تو اتنا لمبا کاغذ، اس کے اوپر صرف ذکر ہے، کچھ نہیں۔ اب میں نے لوگوں کو میں نے بولا یہ دیکھو،
और न जाने कितनी कीमत उसने पता नहीं उनके क्या आबाओ अजदाद ने। कीमत को तो आप भाड़ में जी हाँ। भेजे ना, नहीं, जो नहीं। जिनका अकीदा खराब जी हुआ। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कीमत क्या सुभान अदा अल्लाह, की गई कि अल्लाहु उसमें अकबर ईमान कबीरा। भी है, उसमें ईमान भी सब कुछ जाया गया। मैंने हाँ। बोला ये अब वो शर्मिंदा होती जा रही। मैंने बोला ये जद्दी तवीज़ दे। हाँ, 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 ये असल मसला ये है कि शैतान ने कसम उठाई हुई है कि मैंने इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उस बात को रद्द करवाना है। आपसे मुझसे उसने कसम उठा ली कि करवाना ही करवाना है जी उसको। दाएं से बाएं से जिससे सामने नबी आगे ने पीछे रोका उसने है कहा। वो करवाना है, चाहे मुझको ज़ाहिरी कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। आज ही मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने धागे को गिरे लगाई जी उसने जादू किया। अल्लाह। अब बाज़ सहीउल अक़ीदा लोगों के पास के जो लोग आते हैं कि जी हम फलां के पास गए, उसका आप ही के साथ ताल्लुक़ है, तो उन्होंने ये धागा दिया हुआ है। आपको एक मैं बात सुनाऊं, बड़ी सबक आमोज़ है, और वो छोटी बात सी। मैंने सुनी है छोटी सी ब्रेक के बाद। धागे, गंडे, तावीज़, चीज़ें मौलाना भी फरमा रहे हैं, उस पर तालीमात हमें मिल रही हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इस ब्रेक में जो जिस पर अभी हम जा रहे हैं, आपने कुछ लोगों को जिनके बहुत ज़बरदस्त अकीदा इस हवाले से कि बस एक तावीज़ ले लें और फिर सत्ते खैरा हैं, ज़रा उनको भी बुलवा लीजिए। बातें बड़े काम की हैं और हमने सुननी है। एक छोटा सा वक्फा, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जादू और जन्नात, और तावीज़ों पर आज बात हो रही है। तावीज़ निकलते हैं और ये जो इनके अंदर मामलात हैं उनको किस तरह से सद्देबाब के हवाले से भी कुछ बातें इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम करेंगे। आप सर साहब एक दिलचस्प सी बात सुना रहे थे हमें ब्रेक पर जाने से पहले। तावीज़ जो निकले और तावीज़ लिखने के हवाले से एक बात कर रहे थे, लेकिन वो बात करते हुए अभी जितनी देर में आपको याद आ जाती, मुस्ताज़र हो जाती। इस बात से एक बात मुझे याद आ गई है कि एक तो तावीज़ात है, मौजू तो हमारा यही है, लेकिन इस हवाले से पता नहीं ज़िंदगी इतना साथ देती है कि नहीं। मैं वो एक बात सुनाना चाहता हूँ, सच्ची बात है। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, नाम नहीं मैं लूँगा, वो अपनी फील्ड के बहुत बड़े, और मेरे पास आए। ये उस हवाले से है कि यानी कि एक तो मैंने बताया ना बीमारी हैं, जादू, जिन और नज़र। एक और भी है जो मेरे उस एक्सपीरियंस से हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई किसी को देखकर किसी का मजाक ना उड़ाए, मुसीबत में देखकर उसका मजाक ना उड़ाए। कुरान मजीद में भी सूरह हुजरात में जो मना किया गया। वो डॉक्टर साहब मेरे पास आए, लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे कहने लगे जी ऊंची आवाज़ में, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, मैं फ़लाँ डॉक्टर हूँ और मैं न्यूरो सर्जन हूँ और ये मेरा नाम है, मेरी सारी फैमिली डॉक्टर है, दुनिया में जितने भी हैं वो सब डॉक्टर हैं, तो सल्फ़ी साहब मेरी जान छुड़ा दें। ऐसे उन्होंने अपने बाजू को खोला, मुझे कहते हैं कि मैं अब 9 इंजेक्शन लेता हूँ नशे के, इससे मेरी जान छुड़ा दें। मैंने बोला डॉक्टर साहब आप कब से ले रहे हैं? कहते 14 साल हो गए हैं। 14 साल हो गए हैं, और एक बहुत प्यारी, प्यार करने वाली, फर्माबरदार बीवी भी इस बीमारी की वजह से खो चुका हूँ। अब दूसरी शादी की है तो वो भी ख़तरे में है। मैंने उनसे पूछा कि जी ये आपको हुआ कैसे था? कहने लगे जी कि मैं रात को सोया हुआ था, नौकर ने आकर मुझे बताया जी कि बाहर को बंदा आया है मिलने के लिए। तो मैं उठा, मैंने बोला कोई पेशेंट है। मैं गया तो देखा तो एक गलीज़ सा बंदा, नशेई, हाथ में उसने इंजेक्शन उठाया हुआ, तो मेरे पाँव पड़ के मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे ये इंजेक्शन लगा दो, मैं मर जाऊंगा। कहने लगा, मुझे गुस्सा चढ़ा,
کہ مجھے جگا دیا اس نے. وہ تو بیچارہ سمجھا اس چکر میں کہ 2-4 ہزار ملے گا مجھے. تو کہتا میں نے اس کو انجیکشن بھی پھینکا اور اس کو میں نے برا بھلا بھی کہا. نارملی میں سو گیا. صبح میں اٹھا دفتر گیا. دفتر جا کر میں بیٹھا تو میں نے اپنے وہ جو چپڑاسی یا جو بھی ہے ایسے میرے دل میں آیا کہ یار یہ انجیکشن ہے کیا, لگاؤں تو صحیح. میرے دل میں بات آتی ہے. میں نے بولا میں کیوں لگاؤں, اب یہ جنگ ہو رہی ہے. اندر جو ہے وہ سوال جواب کہنے ہوتا لگا میں نے مجبور ہو گیا کہ جیسے کوئی مجھے مجبور کر رہا ہے. میں نے وہ لڑکے کو بولا جاؤ لیبارٹری میں جا کر یہ انجیکشن لے کر آؤ. کہتا میں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں یہ لگواتا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی آپ بیمار سے نفرت نہ کریں, بیماری سے نفرت. اب یہ امت میں صراحت کر چکی یہ بیماری, وہ بیمار ہیں, ان سے کراہت نہ کریں, ان کو اس سے آگاہ کر دیں. انشاءاللہ اللہ ان کے دلوں میں, آج ہر آدمی متلاشی حق کا, اتنے لٹ چکی ہے یہ امت ان پیشہ وروں سے, اتنی لٹ چکی ہے کہ عزتیں تک اپنی لٹا چکی ہے. جی ایمان کی دولت اللہ ہو گئی. اس پروگرام کو اور آپ لوگوں کو, اس پیغام ٹی وی کو سدا سلامت رکھے. یہ جو کام اس نے شروع کیا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنے اللہ کے ہاں کہ جو جو اس میں جیسا جیسا بھی حصہ ڈالے گا, اگر اس کے دل میں اخلاص ہے تو اللہ ضرور اس کے بدلے میں اس کو بہت اجر عطا کرے گا. انشاءاللہ یہی کوشش اور کاوش ہے. اور سب آپ پہلی دفعہ تشریف لائے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں, آپ تشریف فرما ہے. تو یہ جو تعویذ لکھنے لکھانے والے ہیں, اب تو یہ بزنس بن گیا نا جی. تو جہاں مال انوالو ہو جاتا ہے وہاں خیال, دل, ساری قوتیں آدمی ادھر لگا دیتا ہے. کیسے روک تھام ہو سکتی ہے؟ کیا وہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ کوئی ایسی بات کہ ہمارے سننے والے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس عمل کو ابھی شروع کر سکتے ہیں؟ اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ قوم کو آگاہ کرنا چاہیے. یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم کو آگاہ کرے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اشتہارات دیواروں پر, بازاروں میں, حتیٰ کہ اخبارات میں جی کہ یعنی ہمارے پاس آئیے, آپ جو چاہیں گے ہم وہ کر دیں گے, جو آپ چاہتے ہیں آپ کے دشمن کو زیر کر دیں گے. اب کسی کو نقصان پہنچانا یہ جرم ہے, لیکن سر عام اشتہار چھپ رہے ہیں, دعوت دی جا رہی ہے, ملک کے قانون کو توڑا جا رہا ہے, انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. اور پھر ذرائع ابلاغ کے ذریعے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کو آگاہ کریں کہ یہ جو تعویذ لکھنا لکھانا ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ اب کاروبار بن چکا ہے. جب کاروبار ہوگا اس میں کیا برکت ہوگی؟ جس نے لکھا ہے اس نے تو محض اپنے فائدے کے لیے تعویذ لکھا ہے, مالی منفعت کے لیے. جبکہ یہ جو روحانی علاج ہے یہ تو انسانیت کے فائدے کے لیے ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے صراحت سے لکھا ہے کہ جو آدمی دوسرے کا علاج کرتا ہے, نہ صرف یہ کہ یہ وہ علاج کر رہا ہے بلکہ اس پر اجر و ثواب ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. یعنی جو قرآن مجید میں آپ سب جو آپ جیسے لوگوں سے ہم نے سنا پڑھا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لی. اور یہ قوم کو علم ہونا چاہیے کہ یہ تعویذ جو ہے یہ توکل کے سراسر منافی ہے, اور توکل جو ہے یہ ایمان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتے ہیں. اور جو تعویذ پر اعتماد کر بیٹھتا ہے, اب بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ, بڑے بڑے پڑھے لکھے, ہاں جی, بڑی بڑی شخصیتیں, ہاں جی, انہوں نے بھی تعویذات باندھے ہوئے ہیں. تعویذ اصل میں توہم کا نام ہے, کمزوری ایمان جو ہے توہم کا نام ہے, اور توہم جو ہے یہ شرک کی طرف لے کر جاتا ہے, ہاں جی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد یہ ایمان ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 70,000 اپنی امت کے افراد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یدخلون الجنت بغیر حساب, سبحان اللہ, کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے, ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا. اب وہ 70,000 کون ہیں, ان کے اندر کیا خوبی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کی کہ
کسی نے کہا کہ شاید اس سے مراد وہ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں شرک نہ کیا ہو، کسی نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہوں گے جو یعنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، جو دم بھی نہیں کرتے۔ اس سے مراد یقیناً وہی دم ہے جو کتاب و سنت کے علاوہ ہے، جس کو آپ منتر کہہ لیں، کیونکہ جو کتاب و سنت کا دم ہے یہ تو خود پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے دم کیا بھی ہے، اور آپ کی آخری بیماری میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، جس طرح کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم دم کرتی تھیں اور آپ کا ہاتھ چونکہ برکتوں والا تھا اس پر دم کر کے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، تو وہ بدشگونی بھی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت پر توکل اور اعتماد کرنا یہ عین ایمان ہے اور جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے، اور پھر جن کا توکل کامل ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ یہ جو طرح طرح کے گمان ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، ان سے بچنا ہے، یقین کی دولت کو پانا ہے۔ آج کا پیغام یہی ہے۔ میں بار دیگر حافظ صاحب بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے ناظرین تک پیغام کو پہنچایا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ محترم محمد اقبال سلفی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، تعویذ کے حوالے سے آپ نے بات سنی ہے، پہنا ہے اتار دیجئے، ایک طرف رکھ دیجئے، اس پر بھروسہ کیجئے جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت ہمارے لیے بے کراں ہے۔ بات توجہ کی ہے، بات طلب کی ہے، صرف طلب کی نہیں، طلب صادق کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کے شرف سے بہرہ مند فرمائے۔ ہماری آج کی نشست کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔